Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video we are going to talk about question number 4. In the previous video we talked about the same question, but उसमें हमने letter writing explore किया था. इसी question में as I discussed this thing in the previous video कि उसमें आपको letter writing भी आ सकता है या एप्लीकेशन राइटिंग, और मोर स्पेसिफिकली जॉब एप्लीकेशन राइटिंग आपके पेपर में आएगी. तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी लेटर राइटिंग पे और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग पे. स्टूडेंट, जॉब एप्लीकेशन क्या होती है, बाकी राइटिंग्स से कैसे डिफरेंट होती है, और पेपर के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और हमें किस किस तरीके से इसके कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो इस एप्लीकेशन राइटिंग में ऐड करने सो दैट वी कैन स्कोर मैक्सिमम, इसी को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. Students, have a look on the table of content. I have divided this video into 6 major parts. In the very first part I am going to introduce the topic. जैसे नॉर्मली मैं वीडियोस में पहले बताता हूँ कि वो टॉपिक है क्या बेसिकली, और हाउ एप्लीकेशन राइटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पीस ऑफ राइटिंग्स. दिस वेरी थिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल. लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और मुख्तसर सा तारुफ होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. उसके बाद हम लोग फेडरल बोर्ड के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे कि फेडरल बोर्ड इस क्वेश्चन को किस तरीके से सेट करता है, इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इसके कंपोनेंट्स को लेके फेडरल बोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने क्वेश्चन को मोल्ड करें सो दैट वी कैन स्कोर मैक्सिमम. स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन में हमने ऐड करने हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स पॉलिसी, बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को मास्टर कर सकते हैं. ज़ाहिर है उन पर जब डिटेल डिस्कशन होगी तो आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगी. इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीवी राइटिंग पे. इससे पहले जो आपका मॉडल पेपर था उसमें सीवी राइटिंग या जॉब एप्लीकेशन आपके पेपर में आती थी, लेकिन अब आपके पेपर में जॉब एप्लीकेशन या लेटर आता है. अब जॉब एप्लीकेशन के अंदर हम लोग सीवी लिखेंगे, कितना पोर्शन लिखना है, कैसे लिखना है, ये एक अलग से क्वेश्चन था आपका सीवी राइटिंग का. लेकिन इस बार उन्होंने सीवी राइटिंग को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है जब आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे तो यू आर सपोज टू पुट योर सीवी इन दैट जॉब एप्लीकेशन. तो हाउ वी कैन इंक्लूड सीवी इन आवर एप्लीकेशन बॉडी, तो उसको देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. और एज़ यूजुअल जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको मैं कुछ टिप्स बताता हूँ, कुछ ऐसा टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ जिसको आप याद करके और अप्लाई करके आप जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. तो कुछ हम इसकी टिप्स देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को मास्टर कर सकते हैं, और उन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग जो है कैसे इस क्वेश्चन को मैक्सिमम मार्क्स इसमें ले सकते हैं. और एंड पे जो आपके कंसर्न्स हैं, जो आपकी क्यूरीज़ हैं, जो आपने कम्युनिटी वॉल पे जो अपने क्वेश्चन शेयर किए हैं उनका मैं रिप्लाई करूँगा, और इस तरीके से हम जो है वीडियो को इख्तिताम पजीर करेंगे. स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि जॉब एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है. कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन मैंने पिछली वीडियो में भी की थी लेटर राइटिंग में. ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं क्योंकि स्ट्रक्चर के अतबार से बाकी भी चीज़ें हैं. तो कुछ चीज़ों को जिन बच्चों को पहले से पता है तो उनको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, और जो बच्चे जो हैं वो अभी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, ऑल्दो कि आपको देखनी चाहिए, तो चले वो यहाँ से देख के भी चीज़ों को समझ लेंगे. स्टूडेंट्स, जॉब एप्लीकेशन बेसिकली एक रिटन कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हो किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द सेक ऑफ जॉब. ठीक है, आप किसी इदारे में अगर नौकरी करना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, आपने कहीं बाहर में पढ़ा, तो आप उसके लिए एक फॉर्मल रिटन जो है वो आपकी एक एप्लीकेशन जाती है. उसके अलावा जॉब एप्लीकेशन शोज़ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक पोजीशंस, इंक्लूड्स पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस एंड रीजंस फॉर अप्लाइंग. अब देखें ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीवी राइटिंग में कि हम सीवी को इसमें इंक्लूड क्यों करते हैं. उसकी रीज़न ये है कि हम अपनी क्वालिफिकेशंस और वो सारी की सारी चीज़ें नॉट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, हम उसको कुछ टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में करेंगे, तो वो बेसिकली सीवी होती है. अगर आप सीवी को थोड़ा सा मोल्ड करके उस टेक्स्ट के साथ मर्ज कर दोगे तो बेसिकली आपने सीवी ही उसके अंदर इंक्लूड की हुई है. तो हम उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखेंगे रादर देन यू गो फॉर पैराग्राफ राइटिंग के. पैराग्राफ के थ्रू आप बताएं जी मेरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और मेरे जॉब हिस्ट्री क्या है. तो आप उसको थोड़ा सा पैराग्राफ में बताने के बाद आप एक प्रॉपर जब सीवी लिखेंगे तो उसमें चीज़ें वो सारी क्लैरिटी के साथ एक कंबाइंड फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके हायरिंग मैनेजर तक पहुंचेगी, ताकि वो आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो आपके जो स्पेसिफिकेशंस हैं और आपकी जो सलाहियतें हैं उनको वो देख पाएगा,
اور اس کی بیس پہ آپ کو جو ہے جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جاب اپلیکیشن میں ریلیونٹ کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں, آپ کے اسکلز ہوتے ہیں, آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اور آپ کی جو جاب کو لے کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگ. جاب اپلیکیشن میں جب ہم سی وی انکلوڈ کرتے ہیں تو اوبیسلی اس میں اپنی کوالیفیکیشنز اور اپنی اسکلز اور اپنے ایکسپیرینسز اور جو بھی ہماری جاب کو لے کے جو ڈسکرپشن ہے یا آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس کو جب کوئی کمپنی یا کوئی انسٹیٹیوٹ یا آرگنائزیشن پڑھتی ہے تو وہ آپ میں جب ان کو انٹرسٹ دکھتا ہے تو وہ آپ کو پھر انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں اور انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں, ڈیمو کنڈکٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ آپ سوٹیبل پرسن ہیں اس پوزیشن کے لیے تو آپ کو وہ ہائر کرتے ہیں. سو دیز آر سم آف دا پرپسز آف جاب اپلیکیشن اینڈ سم آف دا پرپسز وائی وی انکلوڈ سی وی ان جاب اپلیکیشن. اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ یہ باقی رائٹنگز سے مور اسپیسیفکلی لیٹر رائٹنگ سے کیسے ڈفرینٹ ہے. آپ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ دیکھیں, ان لائک جنرل لیٹرز اٹس جاب اسپیسیفک ود اے پروفیشنل اسٹرکچر, سیلوٹیشن, سبجیکٹ, باڈی, کلوزنگ. تو اس کا ایک پروفیشنل اسٹرکچر ہے. جیسا ایسا نہیں کہ رینڈملی آپ نے لکھا, آپ نے ڈائریکٹ السلام علیکم کہہ کے یا ڈیئر سر لکھ کے آپ نے شروع ہو گیا اور آپ نے وہ ساری کی ساری کہانی لکھی اور وہ آپ کی جاب اپلیکیشن کنسیڈر ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک فارمل اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. آل دو کہ مختلف کنٹریز میں مختلف جو فارمیٹس ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے, لیکن کم سے کم جو بیسک کمپوننٹس ہیں اس کی آرگنائزیشن چینج ہوتی ہے, پہلے یا بعد میں لکھنے کی آرگنائزیشن یا ڈیٹ کیسے لکھتے ہیں, لیکن اوور آل جو اس کی کمپوننٹس ہیں وہ میکسیمم کمپوننٹس شوڈ بی دیر ان یور ریٹن کمیونیکیشن. تو اس میں وہ چیزیں ہونی چاہیے. سو ڈفرینٹ فرام رپورٹس وچ پریزنٹ فیکٹس اینڈ انالیسز, کیونکہ رپورٹ میں جیسے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ فیکٹس ہوتے ہیں, انالیسز ہوتے ہیں, اور اس میں پائی چارٹ, لائن گراف, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جاب میں ایسی چیز نہیں ہوتی, بلکہ جاب کا جو اسپیسیفک پرپس ہے, جیسے جاب اپلیکیشن کا جو پرپس ہے تو آپ کے اپلیکیشن کو پڑھنے والے کو کیا چیز ریکوائرمنٹ ہے, اس کو آپ کی کوالیفیکیشن سے غرض ہے, اس کو آپ کی ایکسپیرینس سے جو ہے وہ غرض ہے, آپ کی کتنی لینگویجز میں پروفیشنسی ہے اس کے ساتھ غرض ہے, تو آپ وہی ڈیٹا اس کو شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دس واز اے شارٹ انٹروڈکشن اباؤٹ جاب اپلیکیشن. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اسٹوڈنٹس, فیڈرل بورڈ کا پرسپیکٹیو میں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور یہ شیئر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کویسچن کو لے کے جو فیڈرل بورڈ نے ایک اہداف سیٹ کیے ہیں, جو اٹینمنٹ ٹارگیٹس سیٹ کیے ہیں, تو اس کو جب ہم دیکھ لیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ, جب ہم اس کو دیکھ لیں گے یا ٹیچرز جب اس کو دیکھیں گے تو اپنے بچوں پہ وہی چیز اپلائی کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فیڈرل بورڈ نے جو روبرکس آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں جس کی بیس پہ وہ آپ کو مارکس دیتے ہیں, وہ روبرکس انہی اٹینمنٹ ٹارگیٹس کو لے کے بنائے جاتے ہیں. تو اگر آپ نے جو اٹینمنٹ ٹارگیٹ یا جو لرننگ آبجیکٹیو فیڈرل بورڈ نے سیٹ کیا ہے اس کویسچن کے لیے اور آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے, اگر آپ اس کو ایز اٹ از فالو کریں گے, ریلیجیسلی اس کو فالو کریں گے, تو آپ روبرکس پہ پورے کے پورے اتریں گے. اور جب آپ روبرکس پہ پورے کے پورے اتریں گے تو آپ کی, کیونکہ ہماری ای مارکنگ ہوتی ہے وہ ساری گیم روبرکس کی ہے, تو اس میں آپ کی جو ہے وہ میکسیمم سکور کرنے کے چانسز ہیں. روبرکس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا آفٹر دس سیریز, اور جب مجھے لگے گا کہ اب دس از دا رائٹ ٹائم فار ٹو نو اباؤٹ دا روبرکس, تاکہ اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں بھی نو ہونی چاہیے. تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ بہت جلد وہ بھی شیئر کی جائے گی. آپ نے اس کو بھی کورس سے دیکھنا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. فیڈرل بورڈ کی اس کویسچن کو جو لے کے انسٹرکشنز ہیں, اکارڈنگ ٹو دیٹ انسٹرکشن فار جاب اپلیکیشن دا ڈسٹریبیوشن آف 8 مارکس وڈ بی ایز فالوز. 8 نمبر ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ آپ نے لیٹر رائٹنگ سے دیکھ لیا تھا. ریسیور ایڈریس کا 1 نمبر ہے, سبجیکٹ کا 1 نمبر ہے, اور باڈی کے آپ کے 5 نمبر ہیں. یہ آپ کے ہو گئے 7 نمبر. اور 8واں نمبر آپ کا آئے گا اینڈنگ سے, جس میں آپ یورس سینسیئرلی یا ٹرولی یا فیتھفلی لکھیں گے, اس کے 0.5 مارکس ہوں گے. اور اینڈ پہ جو آپ سگنیچر لکھیں گے XYZ آپ کے, اس کے 0.5. تو اس طریقے سے آپ کے 8 نمبر بنیں گے. وہی انسٹرکشنز جو لیٹر رائٹنگ کے لیے تھی کہ آپ کی جو باڈی ہے اس میں 1 to 2 سینٹینسز اوپننگ کے ہونے چاہیے. آبجیکٹیو آف دا لیٹر رائٹنگ 3 to 6 سینٹینسز, اور کنکلوژن یا کلوزنگ آپ کی 1 to 2 سینٹینسز کی ہونی چاہیے. اب چلتے ہیں اپلیکیشن کے فارمیٹ کی جانب, اور دس از دا مین پورشن کہ جہاں پہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ جو پورشن ہے وہ کیسے لیٹر رائٹنگ سے ڈفرینٹ ہے. اسٹوڈنٹس, سمپل اگر میں اس کو کر کے آپ کو بتاؤں تو اگر آپ نے لیٹر رائٹنگ کی ویڈیو دیکھی ہے تو ایگزیکٹلی 100% وہی اسٹرکچر ہے. آپ نے اس کی باڈی میں سی وی کو ایڈ کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی ایسی چیز اس کویسچن میں نہیں کرنی جو کہ ادر دین لیٹر رائٹنگ ہو. اسی طریقے سے ہم ایگزامینیشن ہال, سٹی ABC اور ڈیٹ سے سٹارٹ کریں گے, اور جس کمپنی کو یا انسٹیٹیوٹ کو یا آرگنائزیشن کو آپ یہ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اس کے جو اپوائنٹمنٹ ہولڈر بندہ ہے, یعنی کہ ہائرنگ مینیجر ہے, آپ ہائرنگ مینیجر ہی کریں, کیونکہ جب بھی آپ کی جاب اپلیکیشن جاتی ہے تو مینیجر کو یا کوآرڈینیٹر کو یا HR جسے ہم بولتے ہیں ہائرنگ مینیجر, اسی کو جاتی ہے. اور وہ HR جو ہے وہ کس ادارے کا ہے اس کو لکھیں, اور اس کے بعد سٹی ABC جو بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کو لکھ کے آپ نے سبجیکٹ لکھا اور سر لکھ کے آپ نے
اپنی اپلیکیشن کو اسٹارٹ کیا ایگزیکٹلی جیسے ہم نے لیٹر رائٹنگ میں کیا تھا. آئی ہوپ کہ آپ نے لیٹر رائٹنگ کی ویڈیو کو اچھے سے دیکھا ہوگا. اگر جن بچوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا, اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کے کوماز پہ, اس کے فل سٹاپ پہ, کالن پہ, سیمی کالن پہ اور ان ساری کے سارے چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے, اس لیے میں یہاں اس کی ڈسکشن نہیں کر رہا. تو اگر کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو یہ ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں, انہوں نے لیٹر رائٹنگ کی ویڈیو نہیں دیکھی, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد لیٹر رائٹنگ کی ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ آئے. میں اسپیسیفکلی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ سی وی رائٹنگ کو لے کے کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے سی وی رائٹنگ ایک نیا ٹاپک ہے. اپلیکیشن وہ کرتے آ رہے ہیں, لیٹر وہ کرتے آ رہے ہیں, لیکن اپلیکیشن کے اندر جاب اپلیکیشن کو کیسے انکلوڈ کیا جائے وہ ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہے. اور جو آپ کو اس وقت سلائڈ پہ سی وی نظر آ رہی ہے, اس سی وی کا پی ڈی ایف میرے پاس پڑا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے میسیج کیا تھا لیٹر رائٹنگ کا, تو ان کو میں نے وہ پی ڈی ایف کیا تھا, سینڈ کیا تھا واٹس ایپ پہ. میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں, اور جو بیسکلی گوگل ڈرائیو کا لنک ہوگا آپ اس کو اوپن کریں گے تو ایک فولڈر اوپن ہوگا جس میں آپ کو باقی ڈاکیومنٹس بھی وہاں سے مل جائیں گے, تو آپ وہاں سے اس کو ایکسیس کر پائیں گے. تو جاب اپلیکیشن میں جو ہم سی وی رکھتے ہیں, اب اس سی وی کو دیکھتے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے آبجیکٹیو ہے, اور جو آبجیکٹیو آپ کو سی وی میں یہاں لکھا ہوا ہے, اگر آپ کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا تو آپ وہ ڈاکیومنٹ جب لے لیں گے تو آپ کو وہاں سے نظر آ جائے گا, تو اسی کو آپ فالو کریں گے. آپ نے اس میں کوئی چینجز نہیں کرنی. سیکنڈ ہیڈنگ جو ہے وہ پرسنل انفارمیشن کے بارے میں ہے. آپ کوئی سے 8 سے 10 چیزیں یا 7 سے 8 چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کا نام ہو سکتا ہے, فادرس نیم, جینڈر, ڈیٹ آف برتھ, ایڈریس, ڈومیسائل, نیشنلٹی, کچھ بھی اس میں سے اٹھا لیں اور کوشش کریں کہ اس میں سے کم آپ کے 5 سے 6 ایلیمنٹس آپ کی پرسنل انفارمیشن میں جانے چاہیے. ایکیڈیمک کوالیفیکیشنس میں آپ نے کوئی سی 3 ڈگریز آپ نے لکھنی ہے, اور صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو ٹاپ ڈگری ہے, جو آپ کی ریسنٹ ڈگری ہے, جو آپ کی ہائیسٹ ڈگری ہے, وہ آپ سب سے پہلے لکھیں. ایم ایس آپ نے پہلے لکھا, پھر آپ نے بی ایس لکھا, پھر ایف ایس سی لکھا, پھر میٹرک لکھا, ٹھیک ہے. اور کسی یونیورسٹی کا نام آپ نے شو نہیں کرنا, کسی ادارے کا آپ نے نام شو نہیں کرنا. آپ جنرلی لکھیں گے ایکس وائی زی یونیورسٹی آف لینگویجز, یا ایکس وائی زی یونیورسٹی, اے بی سی یونیورسٹی, یا اگر 9th کی بات کریں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ کی بات کریں تو آپ نے اس میں فیڈرل بورڈ لکھ دینا, ٹھیک ہے. فیڈرل بورڈ کو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ایف بی آئی ایس ای اسلام آباد. اسی طریقے سے پاسنگ ایئرس آپ نے خیال رکھنا ہے, کیونکہ ایم ایس 4 سال کا ہوتا ہے, تو میں نے تو یہاں پہ ترتیب میٹرک کی بنائی ہے 2000 کی, اور ایف ایس سی 2002 میں کی, پھر بی ایس میں نے 2006 میں کیا, اور ایم ایس میں نے 2010 میں کیا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈگری کتنے سال کی ہوتی ہے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آپ کی ڈگری میں گیپ آ سکتا ہے. آپ نے 2006 میں کیا تو آپ جو ہے وہ 2015 میں کر رہے ہیں, ڈگری کمپلیٹ کر رہے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں یہاں پہ اتنا ہی گیپ رکھتا ہوں جتنا ایک ڈگری کا دورانیہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر بی ایس 4 سال کے اور ایم ایس 4 سال کا, تو میں اتنا ہی گیپ رکھتا ہوں تاکہ ایگزامینر کو یہ پتہ ہو کہ اس بچے کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ بی ایس جو ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے لاسٹ جو ہمارا کالم ہے ایکیڈیمک کوالیفیکیشن میں, وہ ڈویژن اور سی جی پی ایک ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ڈویژن کا ورڈ یوز کیا تو نیچے ڈویژن ہی لکھیں. بچے غلطی یہ کرتے ہیں کہ اوپر ڈویژن لکھا ہوتا ہے, نیچے نے پرسنٹیج لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ میں فرسٹ ڈویژن لکھ دیا, اور سی جی پی اے میں نے 3.87/4 اور 3.95/4 لکھ دیا. ابھی تو ویسے بھی آپ کا جی پی اے سسٹم آ رہا ہے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ میں بھی, تو آپ اس میں بھی جی پی اے کو ہی رکھ سکتے ہیں. جاب ایکسپیرینسز میں بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے کمپنی/انسٹیٹیوٹ کی ہیڈنگ دینی ہے, اور اس کے انڈر آپ نے کوئی سے جو ہے وہ 3 اداروں کا آپ نے لکھنا ہے کہ فلاں اداروں میں جو ہے میں نے جاب کی ہے, ٹھیک ہے. اداروں کو آپ نے شو نہیں کرنا. جے کے ایل کالج آف کامرس اگر ٹیچر کی جاب اپلیکیشن ہے, تو اب یہ جو آپ کے ادارے ہیں, یہ آپ کے ادارے آپ کی جاب کی جو ڈسکرپشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کو ایک کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک انگلش ٹیچر کے لیے کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں اپلائی کریں, اس کی جاب کے لیے کریں, تو آپ نے پھر اپنے ایکسپیرینسز ٹیچنگ فیلڈ سے لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل آفیسر کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے, تو آپ کی میڈیسن سے ریلیٹڈ ہی ڈگریز بھی ہونی چاہیے, اور میڈیسن سے ریلیٹڈ ہی آپ کی جو جاب ایکسپیرینسز وہ ہونے چاہیے. اسی طریقے سے آپ نیکسٹ کالم میں اس کی ڈیزگنیشن لکھیں گے کہ میری کیا ڈیزگنیشن تھی. جے کے ایل کالج آف کامرس آف سائنسز میں میری ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ تھا, اور کب سے کب تک تھا, 2020 سے 2022 تک تھا. تو اس طریقے سے آپ نے ڈیٹس لکھ دیں گے, ٹھیک ہے. یہ رینڈم ہے, کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اس میں بھی آپ نے جو آپ کی ریسنٹ جاب تھی وہ آپ نے سب سے اوپر لکھنی ہے. لائک میں نے یہاں پہ 2022 ٹل ڈیٹ لکھا, یعنی کہ ابھی تک وہ جاب چل رہی ہے. اس سے پچھلی 2017 سے 2020 تھی, اس سے پہلے 2014 سے 2017 تھی. تو دس از ہاؤ یو کین سیٹ یور نمبر آف ایئرس کی ڈیوریشن آپ وہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا. اس کے علاوہ سی وی میں آپ نے اگر تو آپ کے پاس اسپیس ہے تو آپ ایوارڈس اینڈ اچیومنٹس میں 2-3 ایوارڈس لکھ سکتے ہیں.
بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر 2019-2020 میں ایوارڈ ملا JKL کالج آف کامرس سے. تو ایک دو ایوارڈ اس ڈسکرپشن سے, جاب ڈسکرپشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی سوٹیبل ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. ادروائز یہ پورشن امپورٹنٹ نہیں ہے, نہ لکھیں, کوئی ایشو نہیں ہے. پروفیشنل اسکلس میں آپ نے کوئی سے 3 اسکلز لکھ لیں, جس میں آپ نے MS آفس لازمی لکھنی ہے. ہر ادارے کی اور ہر انسٹیٹیوٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی امپلائی ہو وہ اس کی کمپیوٹر لٹریسی بہت اچھے سے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ نے MS آفس لکھ دیا, جس میں MS ورڈ بھی آ گیا, ایکسل, پاور پوائنٹ, ساری چیزیں آتی ہیں. آپ نے فاسٹ ٹائپنگ لکھی, اس میں اسپیڈ آپ کے 75 ورڈز پر منٹ, WPM یہ بریکٹ میں لکھ دیا. اسٹرانگ کمیونیکیشن, کریٹیکل تھنکنگ, کولیبوریشن, ٹیم ورک, اس میں سے کوئی سا ایک ایلیمنٹ اٹھا دیں اور وہ ایلیمنٹ آپ نے اپنی CV میں لکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد آپ لکھیں گے آپ کی ہابیز اور انٹرسٹ. ظاہر ہے میں نے جو یہ ایگزامپل آپ کو CV میں دی ہے وہ ٹیچر کی ایگزامپل دی ہے, تو بکس ریڈنگ میں نے اس میں لکھ دیا. لازمی نہیں ہے کہ آپ کی یہ ڈسکرپشن سے مطابقت رکھے یہ اسپیسیفکلی پورشن, کیونکہ میں نے گارڈننگ لکھا, فوٹوگرافی لکھا, ٹریولنگ لکھا, تو کچھ بھی آپ لکھیں گے وہ چلے گا, کیونکہ ہابی تو از سم تھنگ دیٹ یو ڈو ان یور اسپیئر ٹائم, تو آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کرنا ہے کہ کچھ ایسے ورڈز, کچھ اچھے ورڈز آپ لکھیں, بالکل جو ہے وہ آسان سے ورڈز نہ ہوں. جتنی اچھی آپ کی لینگویج ہوگی اتنے اچھے آپ کے مارکس آئیں گے. اس کے بعد ہماری جو ہیڈنگ ہے دیٹ از لینگویج پروفیشنسی, جس میں آپ انگلش, میں نے بریکٹ میں لکھ دیا ریڈ, رائٹ, اسپیک, لکھ بھی سکتا ہوں, بول بھی سکتا ہوں, پڑھ بھی سکتا ہوں. اردو کے بارے میں ریڈ, رائٹ, اسپیک, اور پنجابی کے بارے میں ریڈ اینڈ اسپیک, لیکن میں لکھ نہیں سکتا. تو اس طریقے سے آپ تھوڑی سی ورائٹی لے کے آ سکتے ہیں اپنے CV میں. اور اینڈ پہ میں نے ہیڈنگ دی ریفرنسز کی, اور سمپل ایک لائن لکھنی ہے, ول بی فرنسڈ آن ڈیمانڈ, کہ ریفرنسز ول بی فرنسڈ آن ڈیمانڈ, کہ جب کمپنی مجھ سے مانگے گی ان ساری چیزوں کو ثبوت یا کوئی ریفرنس مانگے گی تو میں ان کی جب وہ طلب کریں گے تو میں ان کو پرووائڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے. ول بی فرنسڈ آن ڈیمانڈ لکھ سکتے ہیں, ول بی پرووائڈیڈ آن ڈیمانڈ لکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ CV کا پورشن ہے جو کہ آپ نے اپنی جو جاب اپلیکیشن ہے اس کی باڈی میں اس کو ایڈ کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورشن مجھے کہاں پہ ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کے لیے ایک دفعہ سلائڈ دوبارہ سے پلے کروں گا, پریویس والی, یہ آپ سامنے دیکھیں اپنی سلائڈ پہ, کہ سر لکھنے کے بعد 4 سے 5 لائنیں آپ نے لکھی, اس کے بعد آپ نے CV لکھنی ہے, اور اینڈنگ میں پھر آپ نے 3-4 لائنیں لکھنی ہے, ٹھیک ہے. اب جو سٹارٹنگ کے 3-4 لائنیں سر کے بعد آپ کیا لکھیں گے وہ میں نے آپ کو یہاں پہ سلائڈ میں شو کر دیا, آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں میں نے یہاں لکھا ہے سیکنڈ رو میں, جس میں مین باڈی سٹارٹ لکھا ہے کہ کیسے آپ اپنی اپلیکیشن کو سٹارٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ٹپس اور ٹرکس میں نے اس سلائڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کی, جس کے ساتھ آپ اس کوسچن کو ماسٹر کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین گیٹ میکسیمم مارکس ان دس کوسچن. سب سے پہلی ٹرک, کیونکہ اس میں CV بھی ہے, اس میں دیر آر سو مینی ایلیمنٹس, سو جتنا اچھا آپ اپنے کام کو پریزنٹ کریں گے اتنے اچھے آپ کے نمبر ہوں گے. یہ تو جنرلی پورے پیپر کے لیے ہے, اور فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے, یو آر ناٹ OA لیولس اسٹوڈنٹ جس میں آپ کی رائٹنگ تھوڑی بہت گندی بھی ہوگی تو چل جائے گا کام. لیکن یہاں پہ فیڈرل بورڈ جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو رائٹنگ ہے وہ بڑی پریزنٹیبل ہونی چاہیے, بڑی اچھی ہونی چاہیے. اس میں کیونکہ CV کا بھی ایلیمنٹ ایڈ ہو جائے گا, دیر آر سو مینی تھنگس, اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ وہ ایک کھچڑی نہ بنے, ایک رش نہ بنے آپ کے پیپر میں, اور وہ پیجز پہ بالکل کٹنگ ہے اور چیزیں بہت, پھر ٹیبل بھی بن رہے ہیں, پھر جگہ بھی کم ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو اچھے سے سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کی آپ نے کم سے کم 2 سے 3 دفعہ اس کی آپ نے لازمی پریکٹس کرنی ہے. اب جو آپ کا سلیوٹیشن کا جو پارٹ ہے, جس میں آپ ڈیئر سر لکھ کے یا رسپیکٹڈ سر لکھ کے اپنی اپلیکیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کی باڈی کو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, اسٹارٹنگ میں آپ یہ لائنس یاد کر لیں, اور ہر CV میں اس کو ایز اٹ از آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. میں اس کو پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. ود ڈیو رسپیکٹ آئی وش ٹو اپلائی فار دا پوزیشن آف ڈیش, ڈیش میں آپ جس پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کریں, فار دا پوزیشن آف انگلش لیکچرر, فار دا پوزیشن آف میڈیکل آفیسر, فار دا پوزیشن آف میڈیکل ریپرزینٹیٹیو, جو بھی آپ نے لکھنا ہے, جو بھی آپ کی ڈسکرپشن ہوگی کہ جس کے لیے آپ وہ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایز ایڈورٹائزڈ ان ڈیش, اپنے سورس لکھنا ہے, ایڈ ایڈورٹائز ان ABC نیوز پیپر یا ABC نیوز لکھتے ہیں آپ. آن ڈیش, آن جس تاریخ کی وہ اخبار ہے. تو یہ 3 لائنیں میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. ود ڈیو رسپیکٹ آئی وش ٹو اپلائی فار دا پوزیشن آف ڈیش ایز ایڈورٹائزڈ ان ڈیش آن ڈیش. اس کے بعد آپ لکھیں گے آئی بلیو مائی کوالیفیکیشنز اینڈ اسکلز میک می اے سوٹیبل کینڈیڈیٹ فار دس رول. آئی ایم ایگر ٹو کنٹریبیوٹ ٹو یور اسٹیمڈ آرگنائزیشن and look forward to the opportunity for further discuss how my abilities align with the requirements of the position. My updated curriculum vitae is as follows. صرف یہ 4 لائنیں آپ نے یاد کرنی ہے, اور یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہو جائے, کیونکہ CV رائٹنگ میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بس کچھ چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ 4 لائنیں جو ہیں وہ بہت مشکل بھی نہیں ہیں, آسان ورڈز میں نے یوز کیے ہیں, لیکن اچھے ورڈز ہیں. تو آپ ان کو یاد کر لیں, ان کو بار بار پریکٹس کریں, اور اس کے بعد اس کے نیچے آپ نے اچھی سے CV بنا دینی ہے. اور آپ نے اینڈ کیسے کرنا ہے, آپ نے CV بنانے کے بعد جہاں پہ CV اینڈ ہوگی وہاں پہ آپ نے لائن لگانی ہے اچھے سے, CV کے سٹارٹ اینڈ دونوں پہ لائن لگا دینا مارکر کے ساتھ.
اور آپ دیکھیں گے آئی ہوپ یو ول کنسیڈر مائی اپلیکیشن فیوریبلی. I would love to hear a positive response and look forward to the opportunity to contribute to your organization. Thank you for your time and consideration. So this is how you can end your job application. اس کے بعد آپ نے اینڈنگ پورشن میں yours truly لکھ کے XYZ لکھ کے آپ نے اپنی اپلیکیشن کو ختم کر دینا ہے. تو آپ نے یہ جو دو میں نے چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی، ایک باڈی کا پورشن اور ایک اینڈنگ لائنس کا پورشن، اس کو بہت اچھے سے یاد کر لیں، درمیان میں سی وی بنائیں اینڈ ایوری تھنگ از اپ ٹو دا مارک. اب چلتے ہیں آپ کے کوشچنس کی جانب کہ آپ نے اس کوشچن میں جو کمیونٹی وال پہ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا. بہت زیادہ کوشچنس نہیں تھے اس کے لیے. سب سے پہلے فاطمہ 19349 ان کی طرف سے میسیج تھا کہ ٹرائی ٹو انکلوڈ اے سیمپل ریٹن بائی یو فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ سم گڈ ووکیبلری ٹو. تو آئی ہوپ کہ جو میں نے لاسٹ سلائڈ ابھی پلے کی جس میں آپ کو میں نے ایک اسٹارٹنگ کی لائنس اس کے بعد اینڈنگ کی لائنس آپ کو میں نے شو کر دی ہیں. تو دس از ہاؤ یو کین انکلوڈ. اور پھر سی وی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی سلائڈ میں تو شاید آپ کو اتنے اچھے سے نظر نہ آئی ہو، لیکن آپ اس کا پی ڈی ایف مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے لے سکتی ہیں، وہ پی ڈی ایف میں شیئر کر دوں گا. تو دس از ہاؤ یو کین رائٹ یور سی وی. آئی ہوپ کہ آپ یہی چاہتی تھی کہ کچھ ایک سیمپل دے دیا جائے، تو وہ سیمپل میں نے آپ کو پرووائڈ کر دیا. اس کے بعد بلیک شیڈو کا میسیج تھا کہ ول بی ویٹنگ فار اٹ، جسٹ نوئنگ دا پیٹرن ول ہیلپ. جی کہ پیٹرن ہمیں اچھے سے پتہ چلے گا تو اس سے مدد مل جائے گی. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے پیٹرن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہے. اور دس از ہاؤ یو کین فریم یور اپلیکیشن، اور دس از ہاؤ یو کین گیٹ فل مارکس ان دس پورشن. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈسکشن. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کچھ اسٹوڈنٹس کے مجھے میسیجز آئے تھے پچھلی ویڈیو میں جس میں انہوں نے مجھے پراپر تصویریں سینڈ کی تھی واٹس ایپ پہ کہ یہ جو انہوں نے پریکٹس کی ہے، جو نوٹس بنائے ہیں، اور انہوں نے ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ نوٹ کیا، لیٹر رائٹنگ کی، اور ایک ایک چیز کو جو میں نے ویڈیو میں وربل فارم میں بولی تھی وہ ساری ریٹن فارم میں لکھی تھی. تو بہت اچھا مجھے لگا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے انپٹ دے رہے ہیں اور ویڈیوز کو اتنی باریک بینی سے سن بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے نوٹس پہ بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ پٹ لٹل ایفرٹ انٹو اینڈ سی دا میجک. تو ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. آپ چینل سے جڑے ہیں، چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنے نوٹس بنا رہے ہیں، اور اپنی جتنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جتنی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یو ول سی دا میجک. اور جب پیپر آئے گا اٹ وڈ بی اے پیس آف کیک فار یو. تو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں ہم لوگ انشاءاللہ کویسچن نمبر 5 پہ بات کریں گے. اس کویسچن کو بھی میں نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور آئی ہوپ کہ وہ کویسچن آپ کے لیے بھی بہت زیادہ فروٹفل ہوگا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ.